अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। खबरों की दुनिया में वैसे तो हर घंटे ही मौसम बदलता रहता है, लेकिन एहतजाज, रैलीज़, इस्लामाबाद पर एक एहतजाजी जुलूस का आना, डी चौक पर मुजाहरे, ये वो ख़बर है जो अब दायरे का सफ़र बन गई है। यानी हर चंद दिन के बाद वही हम PTI की तरफ से एक एहतजाज की ख़बरें सुनते हैं, नारे सुनते हैं, हुकूमत की तरफ से उसी तरह के रवायती बयानात सुनते हैं। और ये इतनी मरतबा हो चुका है कि ख़बरें भी नई नई लगती, हेडलाइंस भी वही पुरानी चल रही हैं, गुफ्तगू भी वही पुरानी चल रही है। हकीकत ये है कि ऐसा लग रहा है, आम आदमी ये सवाल कर रहा है कि हम जैम हो चुके हैं। यानी हम तो अब वो किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी हुकूमत से, यानी वो सिर्फ एक तवक्को रखता है कि स्टेबिलिटी आए, वो अपने काम पे जा सके, वापस आ सके। एहतजाज बेशक चंद शहरों में होता है, उसका एक इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर पड़ता है। इस्लामाबाद के हवाले से एहतजाज, और फिर ये कि जहाँ पे ये सूरत बन जाए कि एक सूबे का वज़ीर आला, उसके बारे में वज़ीर दाखिला से सवाल अभी किया गया, जैसा कि आपने देखा कि वो कहाँ हैं, और वज़ीर दाखिला भी जवाब देने से इनकार कर दें कि वो कहाँ हैं। कभी अफवाह ये आती कि गिरफ़्तार कर लिया गया, कभी अफवाह ये आती कि पेशावर चले गए। तो ये एक यूँ कहिए कि एक क्यों हम स्ट्रक हो गए हैं, कैसे इससे आगे निकलें, ये हैं वो सवाल जो ज़ाहिर है कि हम सब के ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया PTI से सेनेटर हमायूं मेमन साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया PMLN की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा, इनको बहुत वेलकम करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल मेरा ख्याल है पहले सेनेटर साहब से किया जाए और ये पूछा जाए कि वो आज के एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे, उनका क्या मकसद है, अल्टीमेट गोल क्या है, और ये हर चंद हफ्ते के बाद एक ये यूँ कहिए एहतजाजी तहरीक का, रैली का निकलना, पुरतशद्दुद किस्म की वीडियोस का वायरल होना, ये खौफ ये कब तक यानी इस तरह चलेगा? जी सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नाजी साहब, इस तरह है कि ये शायद ये चीज़ें कभी ना होती अगर ये लोग मैनेज करने वाले होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दो जगहों पे जलसों का कहा था कि इस्लामाबाद में कर लेते हैं, परेड ग्राउंड में, जहां हमेशा होते हैं जलसे, हर एक करता है, कोई मसला नहीं है। आप वहां पे सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेते हैं। फैजाबाद से आप ले जाएं, फ्रॉम मरी रोड से लेकर वो कर ले, डाइवर्ट कर ले, दूसरी जगहों से भी डाइवर्ट कर ले। ये सारी चीजें डाइवर्शन करके, जैसे हमारे हर साल 23 मार्च में रोजाना सुबह जो होती है, कोई एक महीना वो सारी ट्रैफिक डाइवर्ट होती है। इसी तरीके से जलसे के लिए एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए आप डाइवर्ट कर ले, कोई बड़ा मसला नहीं है। पहले भी हुए, ऐसी कोई बात नहीं, वो कर सकते थे। हमने लाहौर के लिए किया, उस वक्त भी कर लेते हैं। लेकिन लाहौर में जिस तरीके से इन लोगों ने किया, सबसे बदबूदार जगह, बिल्कुल जैसे उनकी अपनी ज़हनियत है, उतनी बदबूदार जगह पे जगह दे दी। वहां पे कोई उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कंटेनर्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया। तो देखिए, ये सारी चीजें एक खास हद तक जा सकती हैं। उसके बाद इंसान कहता है कि नहीं है। अब मैं आपका ये जो नकवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या जो रिपोर्टर्स के साथ थे, मैं वो सुन रहा था। वो कहते हैं कि जी ये इस तरीके से आ रहे थे और कर रहे थे। देखिए, सिंपल सी बात ये, आप लोगों ने देखा, मैंने देखा, कौन इसको डिनाई करता है कि KP और पंजाब के दरमियान में जो एंट्रेंस वाली रोड है, उस पे खंदक नहीं खोदी गई, उसमें रोड को नहीं खोदा गया। कौन है जिन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पे जो टायरों को बर्स्ट करने के लिए वहां पे की लेने की, ये कहते दो दो बंदे इधर उधर से होकर गए थे। आपका मतलब क्या ये सोचने वाली बात है? अली अमीन गांडापुर के साथ जितनी आवाम ब्लू एरिया तक आई थी, डी चौक के करीब आई थी, कलसूम उधर तक आए थे, क्या ये सारे लोग दो दो करके आए होंगे? आई यू रियली थिंक कि ये सच बोल रहे हैं? ये सारा झूठ बोल रहे हैं। रही बात ये फायरिंग की, देखिए पहली बार भी है, मैं आपको अभी इससे पहले मैं जैस्मीन साहबा के प्रोग्राम पे था, मैंने उनको वीडियोस भेजी हैं आज की 5:15 बजे। उसमें 3 या 4 ऐसी वो हैं जिसमें एक शख्स की वो, अब मैं ये एलिजिडली बता रहा हूँ कि वो वीडियोस आज की हैं, वहां पे आप देख लें। अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये हो सकता है किसी और मुल्क की हो, उसमें पठान बातें कर रहे हैं। उसमें एक बंदे को गोली लगी है, वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई है। एक की गोली रात हाथ में लगी है, उसके टॉर्निके के लिहाज से PTI का झंडा बांधा गया है। एक और बंदा है, उसके टांग पे लगी हुई है, और वो बिल्कुल मनाजिर है, वही आवाजें, वही सब कुछ है। एक जगह पे आर्मी वाले आके बिल्कुल, जब आर्टिकल 245 लगता है, ये याद रखिए, ये एक्सटर्नल थ्रेट के लिए लगता होता है। और उसमें भी आर्मी का काम ये नहीं होता कि वो आवाम के साथ फेस टू फेस आ जाए। वो बेसिकली जो बड़ी बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बाहर होती है, ताकि वहां पे कोई एंटर ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट हो गई, पार्लियामेंट हो गई, इसकी जगह होगी, आप उनको कभी लेकर नहीं आते। लेकिन बात ये हो जाती है, ये चीजें तब होती हैं जब हम
کے پاس جو لوگ ہیں ان کے روٹس ہو عوام میں. اچھا ایک سوال جی سینیٹر صاحب، جی ایک منٹ سینیٹر صاحب، قطع بھائی کہ معذرت سلمہ بٹ صاحبہ کو بھی ظاہر ہے میں دعوت دیتا ہوں بولنے کی. آپ فرمائیے گا کہ یہ کب تک چلے گا سلمہ بٹ صاحبہ؟ یعنی ہم یہ گفتگو تو سنتے آئے ہیں کہ ہم احتجاج کو روکیں گے، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیک صاحب، آپ کی پہلے تو فراق دلی کو سلام ہے جو آپ نے کہا کہ احتجاج کرنے آتے ہیں. یہ بار بار یہ احتجاج کرنے آتے ہیں، یہ انتشار کرنے آتے ہیں. پہلی بات ہے اس کو احتجاج نہیں کہتے. دوسری بات ہے کب یہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب وہاں سے کے پی سے نکلتے ہیں جب کرینوں کے اوپر، تو کیا یہ وہاں پہ کوئی کے پی کے اندر جو ترقیاتی منصوبوں کا جو ایجنڈا ہے کہ کیا کیا ہم نے اب تک ترقی کر دی ہے، کتنے اسکول کالج بنا دیے، کتنی ہم نے سڑکیں بنا دی، کتنے ہم نے میٹرو بنا دی، کتنی ہم نے روزگار لے آئے، اس کی کوئی پریزنٹیشن دینے اسلام آباد آتے ہیں یہ جو آگے سے ان کو ہم روکتے ہیں کہ بھئی یہ نہ آئے؟ یا یہ ہو کہ وہاں کا کوئی اے ڈی پی جو اپنا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ لے کر آتے ہیں اسلام آباد میں پیش کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی یہ ہماری ترقی کے منصوبے ہیں، اس کے لیے ہمیں آپ جو ہے نا کو فنڈس دیں، یا کوئی صوبے کی خیر و برکت کے لیے کو آتے ہیں، خوشحالی کے لیے کوئی منصوبہ لے کر آتے ہیں، کوئی ترقی کا منصوبہ لے کے آتے ہیں، تو آگے سے ان کو ہم روکتے ہیں. بھائی یا تو یہ پھر ابھی جو شنگھائی تعاون تنظیم کی جو ہونے جا رہی کانفرنس، یہ اس کے لیے کوئی یا تو نا 10 نکاتی ایجنڈا لے کر آ رہے تھے کہ ریجنل پیس کیسے لے کر آنا ہے، ریجنل سیکورٹی کیسے لے کر آنی ہے، ہم نے دوبارہ ریوائیو کیسے کرنا ہے یہاں پر اپنے ترقیاتی منصوبوں کو. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بہت اچھی ہمارے پاس ان پٹ ہے دینے کے لیے ملک کی خاطر. کرنے کے آتے ہیں کرینوں کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں، افغان طالبان کو ساتھ لے کر آتے ہیں، مسلح لوگ ان کے جھنڈے پہن کر وہ کلاشن کو گاڑیوں میں رکھ کر اور وہ انٹرویو دیتے ہیں باقاعدہ کیمروں کے آگے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس کلاشن کوف ہیں تو چلانے کے لیے ہیں اور ہم ان کو چلائیں گے. اور دوسری بات مجھے بتائیں، ان کو کسی کو پتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا آج اسلام آباد آنے کا؟ کیا ایجنڈا لے کر آئے یہ آج؟ کس کے پیچھے آئے یہ خان کی رہائی کا دن یہ تھا کیا؟ کون سا یہ؟ اور وہ بھی جب ایس سی او کی کانفرنس ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے جب پوری دنیا یہاں پر آ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ پیغام کیا دے رہے ہیں ان کے؟ دیکھیں ایجنڈا کیا ہے کہ بھارت کا وزیر خارجہ ہمارے مظاہرے میں شرکت کرے اور آ کے خطاب کرے. یہ ایجنڈا لے کر آپ اسلام آباد میں آ رہے ہیں، جتھے لے کر آ رہے ہیں، آپ اسلحے لے کر آ رہے ہیں. آپ کا کیا ایجنڈا؟ پھر دوسری طرف دیکھیں ان کے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ پچھلے 4 مہینوں میں، اسد کیسر صاحب کدھر تھے آج؟ شبلی فراز صاحب کدھر تھے آج؟ وہ شیخ وقاص اکرم کدھر تھے؟ زین قریشی کدھر تھے؟ آپ کے سارے جو بڑے بڑے سٹال واٹ ہیں، کوئی بندہ آپ کو نظر آئے؟ کہیں نہیں نظر آئے. لیکن اس ملک و قوم کی نوجوان جو ہمارے اپنے نوجوان بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف دے کے، ڈنڈے دے کے، بندوقیں دے کے ان کو چلو چلو اور آگے چلو، مشینری کو بھی کچل کے چلے جاؤ، اسلام آباد کے اندر گھسو، ریڈ زون میں گھسو. پیچھے کھڑا ہے ایک وزیر اعلیٰ کے نام پر خطاب کر رہا تھا لوگوں، اور خود کیا کرتے ہیں؟ 2 گھنٹے کی ٹوپی ڈرامہ بازی آتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے کسی بلڈنگ میں چھپ کے کوئی سہارا لے کے پھر نکل کر کبھی رات جب جلسے ختم ہو جائے تب آنا ہے، جب پہلے آ کے 2 گھنٹے ڈرامہ کر کے تماشا لگا کے چلے جانا ہے. آج تک آپ نے علی امین گنڈا پور کو کسی بھی جلسے پر کوئی خطاب سنا؟ کسی آپ نے لیڈ کرتے ہوئے کہیں آگے کوئی رک کے تقریر کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے سنا؟ لوگوں کو لیڈ صرف ایک وہاں تک کرنا ہے جہاں خود محفوظ ہوں، جہاں اپنے جتھے ساتھ مجھے تحفظ دے سکتے ہیں، جہاں سے آ کے اپنا تحفظ ختم ہونے کا خطرہ یا خدشہ پیدا ہوتا ہے. گنڈا پور صاحب یوں اترتے ہیں، 2 منٹ کی واک کی، کہیں پہ نکلے چور دروازے سے راستہ لیا، کہیں نکلے، اور اب آپ کو آ کے ملیں گے آپ دوبارہ صوبے کے اندر. اچھا یہ جو ساری میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا جی تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ اب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور تیمور طالپور سے پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ ایک جگہ پہ ہم یہ ایسے جیسے پرانے زمانے میں وہ کیسٹ ہوتی تھی، جیسے جو ٹیپ ریکارڈ میں چلتی تھی، وہ کیسٹ پھنس جایا کرتی تھی، تو ایک ہی ہم یہ احتجاج اور فساد وہی خبریں، یعنی وہ اسٹیبلٹی کیوں نہیں آ پا رہی آپ کے خیال میں جو آپ نے آج دیکھا؟ اس سے آپ کو کوئی آگے سولوشن وے فارورڈ نظر آ رہا ہے یا ہم یوں ہی گھومتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد ہے اس کا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس ٹائم پر ہمیں کیا یہ ضرورت ہے کہ اور انتشار پھیلایا جائے؟ جب ہمارا OIC سمٹ چل رہا ہے اس کے دوران کیوں کسی کو ضرورت ہے آ کے ہنگامہ کرنے کی؟ اور آپ نے دیکھا ہے، ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح سے پولیس والوں کو جوتے مار رہے ہیں، ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، پتھروں سے مار رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہاں پر حکومت اور حکومت کی جو اتحادی ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اس ملک میں استحکام آئے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، اکنامک اسٹیبلٹی آئے، پر ان کا تو ایجنڈا ختم نہیں ہو رہا. پہلے دن سے آج تک سوائے اس کے کہ ہر وہ چیز کریں جو آپ کا IMF کا لون نامنظور کرانے کی کوشش، انتشار کرانے کی کوشش، 9 مئی کے واقعوں کے
वाकया एक दोबारा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये, और मैं बड़ा एग्री करता हूँ इससे कि हम इनको किसी सूरत किसी हाल इस मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे। जो बातें की हैं फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर ने, अल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो पूरी करें। और अगर जिस जिसने यहाँ पर ये जातियाँ की हैं, जिस जिसने हमारे अखबार के साथ बदतमीजी की है, जिस जिसने हमारे पुलिस वालों को डंडे मारे, तो मेरे ख्याल से उनके साथ ऐसा हिसाब होना चाहिए कि अगली बार उनकी हिम्मत ना हो कि आके कानून को अपने हाथ में ले। जी जलसा करना है, ये वेट करें, इनको परमिशन मिलेगी, ये अपने टाइम पे पहले भी इनको परमिशन मिली है जलसा करने की, इनको फिर से परमिशन मिलेगी जलसा करने की। पर इस टाइम पर जो ओएससी समिट हो रहा है, जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न आए हैं, हाई अलर्ट लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से मुल्क के साथ दुश्मनी से कम नहीं है, दुश्मनी के बराबर है। और आपने जो बात की कि फौज तब तलब होती है जब एक्सटर्नल थ्रेट होती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम पीटीआई को एक्सटर्नल थ्रेट ही समझती है। इनके जो फंडिंग्स हुई हैं इजराइल से जो प्रूव हुई हैं, इनकी फंडिंग्स हुई हैं जो इंडिया से प्रूव हुई हैं, किन के लोगों ने की हैं, तो इन सब चीज़ों के बाद ये एक्सटर्नल थ्रेट है, ये सिर्फ इंटरनल थ्रेट नहीं है। जी सेनेटर हुमायूं साहब, आपने गुफ्तगू सुनी PMLN की भी और पीपल्स पार्टी के भी कंसर्न्स आपने सुने, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, सबसे पहले जो हमारी बहन जो बात कर रही थी कि वो कह रही सलमा थी भट्ट असल में, साहिबा। हाँ जी, सलमा साहिबा जो है ना, वो जो बातें कर रही थी, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हिस्ट्री ऐसी चीज है कि उसको अगर आप अनपढ़ हो तो भूल जाए तो और बात है, वरना वो बार बार आपके चेहरे के सामने आ जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं और यही असल में बोन ऑफ कंटेंशन यही है। मियां नवाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज है कि 1998 में 99 में उनको कहा गया था, वो कहते हैं कि मुझे कहा गया था मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। ये ख्वाजा आसिफ साहब के एक इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि जब हमने लोगों को कहा निकलो, 10 लोग नहीं निकले। होता ये है कि लीडर वो होता है कि जब खुद ना भागे ना, अभी तक ये याद रखें 2 दफा ऐसा हुआ है कि इनको अंदर किया और ये दोनों दफा डील करके भागे। एक दफा इन्होंने 10 साल के लिए कहा था, ये तो इमरान खान को 3 साल का इन्होंने कहा हुआ है ना कि 3 साल तक खामोश रहो। इमरान खान कहता है मैं 3 सेकंड के लिए नहीं खामोश रह सकता, मैं क्यों खामोश रहूं। देखिए, लीडर्स वो नहीं होते जो डील करके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। अभी तक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साल से ऊपर हो गया, इमरान खान के ना प्लेटलेट्स गिरे, ना इमरान खान की कमर को चुप पड़ी है, ना इमरान खान ने कोई सर्टिफिकेट दिया कि उनका दिमाग खराब हुआ है। अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है, हर एक से करते हैं। बल्कि इन लोगों ने उन सारे लोगों को जो, अगर कोई बिल्ली भी चली जाती है इमरान खान के उसके सेल के करीब, तो ये उसको भी पकड़ के वो पता नहीं कहाँ ले जाते कि शायद इस बिल्ली के अंदर कोई ऐसी बातें ना हो। बात इंपॉर्टेंट सी बात ये है, जो सिंपल सी बात ये वो ये है कि जो ये लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और उसके अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने ये तरीका अपनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मैं ये समझता हूं कि उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप उसके खिलाफ एहतजाज करो। क्यों? ये लोग, इन लोगों ने एक कोर्ट को अपने साथ मिला लिया। ये याद रखें, ये जो कोर्ट फॉर्म हुआ था ये इलीगल फॉर्म हुआ था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो पिटीशन हुई थी ये टाइम बार के 7 दिन बाद फाइल हुई थी। सेनेटर साहब, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। तालपुर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जी सेनेटर हुमायूं साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए तो फिर मैं आगे मुकम्मल कर रहा था। आपने ब्रेक ले ली थी, वो सिर्फ ये था कि जब सलमा साहबा कह रही थी ना कि बैरिस्टर सैफ ने एक बात की थी, देखिए वो बैरिस्टर सैफ ने उसकी खुद वजाहत दे दी है और उन्होंने बता दिया कि उनका मकसद क्या था। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि वो बुलाएंगे, वो कह रहे थे कि इवन वो लोग जो जिन लोगों ने ये कहा हुआ है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कह रही है, उनके अल्फाज है। उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन कर दिया कि उनका मकसद क्या था, उनकी बात को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एंड दैट्स ऑल। जी थैंक यू। जी सलमा भट्ट साहब, आप अब देखिए ये इनका पुराना तरीका वारदात है कि पहले एक बात करो, फिर उस पर यूटर्न लो और उसको अपनी फखरिया पेशकश करो और झूठ बोलो। चलो ये वाले अगर ये तरदीद करने की अब कोशिश भोंडी करेंगे कि इंडिया के वजीर खारजा को जो बुलाया था
کو اپنے دھرنے میں انہوں نے جو دعوت دی ہے اس کے اب یہ ایک اور آرگیومنٹ لے کر آگے. اور دوسرا پہلے انہوں نے میرے بھائی نے شروع میں کہا کہ ان پڑھ لوگ ہسٹری بھول جاتے ہیں, تو کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو میں ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں. چلو یہ تو پھر وہ جو آپ نے جو افغان طالبان جو افغان حکومت ہے اس سے مدد مانگی وہ بھی غلط, یہ بھی جھوٹ ہے. آپ نے امریکی جو تھی وہ سینیٹر اس کو کہا کہ ہمارے حق میں بیان دو تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے ہماری کوئی سے بنے, آپ کی بات جو ہے اس کا ویٹیج ہوگا, یہ بھی غلط ہے. بیرون ممالک سے فنڈنگ آ کے آپ کا سوشل میڈیا چلتا ہے اور آپ یہاں کے اسٹیبلشمنٹ, یہاں کی فوج اور یہاں کے ملک کے خلاف سوشل میڈیا کے ٹرینڈز چلاتے رہے ہیں, یہ بھی غلط پروپیگنڈا, یہ بھی جھوٹ ہے. آپ جو انگلینڈ میں جو کیا ہیں گولڈ سمتھ کے جو بیٹے ہیں زیک گولڈ سمتھ صاحب, ان کی جا کر آپ الیکشن کیمپین کرتے رہے ہیں, لیکن فلسطین کی آپ نے جو قرارداد آئی اس کو آپ نے مخالفت کی. کیا یہ بھی غلط ہے؟ آپ کس چیز کو جھٹلائیں گے؟ آپ اپنا پورا ایک ماضی ہے جو بھرا ہوا ہے. آپ نے اسرائیل کے جو جریدے اور اخبار ہیں وہ آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں, کیا آپ اس کو بھی جھٹلائیں گے؟ آپ کہاں پر اپنی کنیکشنز کو جو ہے چھپائیں گے اپنی آپ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کے اندر کیا صرف بھارت کے وزیر خارجہ ہی مدعو کیے گئے تھے؟ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جس کے آپ بات کر سکتے تھے, جس کا آپ ذکر کر سکتے تھے؟ تو آپ کی جو پڑھے لکھوں کی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے, آپ کی تعلیم کی اور آپ کی سیولائزیشن کی تاریخ جو ہے, کہ آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سی پیک آنا ہو, یہاں پہ چائنا کا صدر آنا ہو تو آپ دھرنا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, ملک کے کیپٹل کے اندر آپ دھاوا بولتے ہیں اور آپ سیبوتاج کرتے ہیں, پاکستان کے معاشی مفاد کو بار بار معیشت کو کچلتے ہیں. اب جب یہ شنگھائی تعاون تنظیم آنے جا رہی ہے اس سے عین پہلے آپ کو سارا کچھ یاد آ گیا, آپ کو انتشار بھی یاد آ گیا, آپ کو رہائی بھی. آپ کو ٹائم فریم بہتر نہیں کر سکتے تھے اپنا؟ آپ کوئی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے بعد 17 کے بعد نہیں آپ کے ہو سکتی؟ آپ کا کون سا نئی بات ہے؟ 10 سال سے آپ یہ کچھ کرنے لگے ہیں. کیا آپ 9 مئی بھی جو ہے وہ کسی اور نے کی تھی آپ کی جگہ آ کر؟ آپ کے جو آپ کی کون سی ویڈیوز, کون سی شوائز آپ کی جو شندانہ صاحبہ نے ہر روز کہتی ہیں 1971 میں یہ ہوا تھا, اب دوبارہ اب یہ ہو رہا ہے. خان نہیں تو پاکستان نہیں. آپ لوگوں کا بیانیہ یہ ہے, آپ کی گفتگو یہ ہے, آپ روز ایسی درجنوں باتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ریکارڈ نکالے جائیں تو ہمارے پاس شواہد موجود ہے جہاں پہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ایسے جملے نکال سکتے ہیں. آپ کی تعلیم کا یہ عالم ہے اور آپ لوگ پھر بڑے اچھے انداز میں بیٹھ کر اس سب کو جھٹلا دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم تو ایسی بات. آپ کیسی باتیں کریں؟ آپ کس بات کو جھٹلائیں گے؟ طالپور صاحب, جی طالپور صاحب کو انکلوڈ کرتے ہیں. طالپور صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ میں دوبارہ سے وہی گزارش کروں گا کہ اللہ کا شکر ہوا ہمیں سب کو بحیثیت پاکستانی کہ خون اس طرح سے نہیں بہا, آج بھی ایک امن سے دن گزر گیا. لیکن ہر چند دن کے بعد یعنی یہ ہونا, پھر اس کے بعد تو پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں یعنی وہ ظاہر ہے کہ ایک اس نظام میں سیٹ اپ میں شامل ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی بہت ایکٹیو ہو کے پچھلے دنوں سے سامنے آ رہے ہیں. کیا وہ کوئی سیٹلمنٹ اگریمنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں, کوئی مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں, یا یہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بارہا کوشش کی ہے کہ بات کرے, سمجھائے, ان کو بات چیت کی ٹیبل پہ بٹھائیں, اور کافی بار ایسے ہوا ہے کہ ان کے کچھ لوگوں نے آ کے یہ بات سمجھی ہے اور ایگری کیا ہے اس کے ساتھ کہ وہ جو ہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ایک اینٹی پاکستان اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے عمران خان کا, اس کو درگزر کرنا چاہتے ہیں. پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بات چیت میں آتا ہے اور یہ پروپوزل لے کے پہنچتا ہے عمران خان کے پاس, تو اس کو ملاقاتوں کا جو ٹائم ملتا تھا وہ بھی ملنا بند ہو جاتا ہے. لہٰذا اب آگے ہیں تقریباً جو بھی لوگ تھے کہ پیج پہ کہ بھئی اگر چلنا ہے تو خان کے ساتھ چلنا ہے, خان کی الٹی باتیں بھی سننی ہے, اس کی غلط باتیں بھی سننی ہے, اور ان پہ عمل کرنا ہے. اور اب تقریباً ان کی 70% پارٹی اسی پیج پہ, 30% ان کی جو پارٹی ہے جو خاندانی لوگ تھے جو بیچارے کچھ سمجھتے ہیں, پاکستان کی قدر کرتے ہیں, اپنی ملک کی جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی کی قدر کرتے ہیں, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. تو باقی اب کون بولے گا ان کے ساتھ؟ ہم نے حد درجے تک ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئیں, بیٹھیں, اس ملک کے بارے میں سوچیں. اور جیسے کہ میری بہن نے بھی کہا کہ ان کو پاکستان سے غرض نہیں ہے, ان کو خان سے غرض ہے. جیسے کہ وہ نعرہ آپ نے سن لیا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. اللہ معاف کرے, اس میرے پاکستان پہ عمران خان جیسے لاکھوں کروڑوں قربان کرنے میں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں پاکستان کی قدر ہے, پاکستان کی پرواہ ہے. لیڈرشپ ہر کسی کی ہوتی ہے, اس کی عزت ہوتی ہے, اور آپ کے ملک سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی.
اور یہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب تو شاید ساری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سمجھ گئی ہیں کہ ان سے بات کرنا یعنی کہ بھینس کے سامنے بین بجانے کے برابر ہو جائے. جی سینیٹر ہمایوں صاحب، آپ کیا اس کا رد عمل دیں گے؟ یعنی یہ کہ ان انتہاؤں پہ چلے جانا اور اس طرح کے نعرے اگر ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، کیا یہ آفیشل آپ کا نعرہ ہے، اپروول سے ہے، یا یہ لوگ خود ہی جذبات میں آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس عمران کہا ہوا ہے کہ ملک ہمارے لیے سب سے، یہ فوج ہمارے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بات آئی تھی کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہونے کی، تو میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ فائبر گلاس والا مسئلہ جو تھا وہ سلمہ صاحبہ نے کہا ہوا تھا نا، جو فائر جو وال ہوتی ہے اس کو فائبر گلاس کہہ کے کر رہے تھے. فمبل ہو جاتا ہے ورڈز. جی فمبل. I would like to respond. میں رسپونڈ کروں گی اس کو. پہلے مجھے بول لینے دیں. نمبر 2، انہوں نے کہا تھا طالبان کی بات کی تھی. میں خیال میں یہ تالپور صاحب بھی شاید بتا دیں گے، ان کی لیڈر صاحبہ تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ. انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر جو ہیں وہ اسامہ بن لادن سے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تالپور صاحب ڈینائی کر دیں کہ ان کی لیڈر نے نہیں کہا ہوا تو پھر میں ریٹریکٹ کر لوں گا. پھر سلمہ صاحبہ نے فائبر گلاس کے تحت ایک اور بات کی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ ہمارے وہ ہم لوگ بہت اینٹی اسٹیٹ نعرے لگاتے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی والا نعرہ کس کے کون ڈائس پہ کھڑا ہوتا تھا جب ان کے سامنے لگ رہا ہوتا تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ ناجی صاحب مجھے یاد دلانا ضرور، ٹھیک ہے نا، کہ کون کر رہا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا جلدی ہے اس میں. ہم بالکل کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں، دیکھیں اس وقت جو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں، آپ کو کیا جلدی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اگلے 10 12 15 دنوں میں کرنے کے لیے، ان کانسٹیٹیوشنل بینچز بنوا کے کرنے کے لیے؟ آپ اس کو ذرا ڈیلے کرو، آپ ان چیزوں کو ڈیلے کرو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ڈیلے کرو. ہم اپنے احتجاج کو ڈیلے کرتے ہیں، اس سے زیادہ فیئر ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر آپ ایک ایسے بندے کو بھیجیں گے پریس کانفرنس کے لیے کہ جس کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو نہ تو یہ دونوں جو ممبران بیٹھے ہوئے ان میں سے دونوں کی کسی پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ایسے نان پولیٹیکل لوگوں کو لا کے بٹھا دو گے جو کہ آپ کی بھی نہیں سنتے، جو کہ آپ کی پارٹی میں سے ہی نہیں ہے، تو پھر کس بات کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے. ان کو تو ووٹ دیا تو ان لوگوں نہیں تھا. تو دیکھیں اس قسم کی چیزیں جب آپ کریں گے تو پھر obviously احتجاج سامنے آتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، پاکستان کے لیے احتجاج کرنا اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کو، جو کہ ایک قسم کا وہ مینول ہوتا ہے جس پہ چلا رہے، اس میں یہ 2-3 میجر چینجز کر رہے ہیں جس میں آپ فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل کو آپ خراب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ آرٹیکل 8 کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، آپ آرٹیکل 17 کے اندر لا رہے ہیں، آرٹیکل 199 کے اندر لے کر آ رہے ہیں. آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ کے ٹوٹل فنڈامنٹل رائٹس ہو جائیں گے. یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اب ہارس ٹریڈنگ کو شامل کرنے کے لیے، اس کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہارس ٹریڈنگ کر کے، فلور کراسنگ کر کے ووٹ دے دیں. حالانکہ آپ یہ یاد رکھیں، ذرا پریمبل پڑھیں آرٹیکل 63A کا. وہ آیا کیوں تھا؟ وہ اس لیے آیا تھا کہ فلور کراسنگ کو سٹاپ کیا جائے، پریونٹ کیا جائے. جب ایک بندہ ووٹ دے کے چلا جائے، اب اس کے بعد کیا پریونٹ کرو گے فلور کراسنگ کو؟ تو اس میں پریونشن پہلی چیز تھی. دوسری چیز تھی پیونیٹیو تھی. پیونیٹیو اس لیے تھی کہ اگر جو کراسنگ کر کے جاتے اس کو سزا ملے تاکہ لوگوں کو ڈیٹر ہو. یہ وہ ساری چیزیں غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسے شخص کو باہر سے لے کر آ گئے جو لائبلٹی ہے، جو سوائے کبوتر اڑانے کے اس کا کوئی اور کام نہیں رہ گیا. تو اس بندے کو لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ خود کہتا ہے کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ یہ کرو اور میرے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے. جب وہ واپس آ رہے تو انفارچونیٹلی ہمیں یہ سٹیپ پاکستان کو بچانے کے لیے کرنا ہے. ان جیسے ان کو لوگوں رسپانس کا ٹائم ملنا چاہیے. جی شو کا وقت ختم ہونے والا ہے. جی سلمہ بٹ صاحبہ. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ان کی پارٹی کی حالت یہ ہے
کہ میرے سے جو ایک ورڈ فمبل ہوا, جو میں نے فائبر گلاس بولا فائر وال کو, ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ اپنا پورا جو پارٹی کا پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کے اوپر چلاتے رہے 2 دن. ان کے ٹاپ ناچ جو ٹرولر ہے نا, وہ اس کی ٹرولنگ کر کے نا اپنے آپ کو فخری انداز میں پیش کرتے رہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کسی کے ایک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ ان کا سربراہ, یہ اس پارٹی کے کارکن ہیں جن کا سربراہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر میں لاتا رہا, جن کا سربراہ جو ہے کہتا تھا 1947 میں پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی, اب 22 کروڑ ہے, جن کا سربراہ یہ جس کو روحانیات اور روحانیت کے فرق کا نہیں پتا کہ بولنا کیسے 10 دفعہ بولتا ہے, اللہ معاف کرے نعوذ باللہ, جو خاطب النبیین بولنا نہیں آتا ان کے لیڈر کو, اور ان کا لیڈر جو ہے نا 100 نہیں 10 درجنے اس طرح کی باتیں کر چکا ہے, اور جس کے لیڈر کے بارے میں یہ آکسفورڈ کا چانسلر لگنے چلا تھا, اور انہوں نے کہا کیونکہ یہ اتنا مسوجنسٹ ہے اور یہ خواتین کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا لباس ان کے ریپ کی ذمہ دار ہے, اس لیے یہ چانسلر لگنے کے قابل نہیں, اس کی تردید کی گئی اس شخص کی. یہ ایسی پارٹی جس کا سربراہ یہ ہے, جن کی تعلیم یہ ہے, جن کا کام یہ ہے, اور یہ ایک ورڈ جو فمبل ہے اس کے اوپر اپنا پورا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اور صبح دوپہر شام بے وقوفوں کی طرح بیٹھ کر میری پروموشن کرتے رہتے ہیں خام خواہ کی. ان کا پیچھے سے ان کے اوقات یہ ہے. دوسری بات میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں, ان کو جو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ آپ جو لے کر جو آئینی ترمیم آ رہی ہیں, ان کو ان عدالتوں اور ان ججوں کی عادت ہے جو 63A کی تشریح نہیں, وہ ایک نیا آئین لکھ دیں ان کے حق میں, نہ وہ ووٹ گنے اور نہ وہ ووٹ گنے اور سزائیں بھی دے دیں ان کے لیے. ان کو حکومت, ان کا پرویز الہی صاحب ان کے لانے کے لیے پنجاب کے اندر ان کو عادت ہے کہ وہ عدالتیں ہوں جو ان کے درجنوں کیسز آئے ان کو گڈ ٹو سی یو کہیں. ان کو عادت ہے کہ وہ جو عدالتیں ہیں ان کے کہنے پہ چینی کی قیمتیں نکالیں جب ان کو فائدہ ہو رہا ہو, جب ان کے چینی کے کارٹلز جو ہیں وہ اربوں روپے چینی باہر لے کر اندر لے کر قیمتیں لائیں. ان کا خیال ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سارے عدالتوں سے آئیں کیونکہ ان کی حکومت کو سپورٹ کریں, یہ سیاہ کریں سفید کریں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آج اگر ہم جوڈیشری کے اندر چینجز لے کر آنا چاہتے ہیں تو ان کو, کیونکہ ان کا کالا دھن بند ہوتا ہے اس سے, یہ تکلیف ہے. جی تالپور صاحب لاسٹ آپ کا کیا یعنی کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہوں گے آپ؟ دیکھیے جی, میں تو بہت ہی ایک اپنا سمپل سی بات کہوں گا میرے بھائی کو جو بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کے دوستوں کو, ان کے ساتھیوں کو کہ مہربانی کرو خدا کے واسطے یہ خان کی پیچھا چھوڑ دو. خان نے سوچ لیا ہے پاکستان کو برباد کرنے کا, ہم پاکستان کو برباد نہیں ہونے دیں گے. مہربانی کر کے اپنا ملک کا سوچیں, اپنے ملک کے فیوچر کا سوچیں, اس کی اکنامک اسٹیبلٹی کا سوچیں. خان کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں, یا خان یا پاکستان. میرے خیال سے ہمارا نعرہ اب یہ ہونا چاہیے. جی تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے. ظاہر ہے کہ میں نے جیسے پہلے شو کے آغاز میں گزارش کی تھی کہ جب خبروں واقعاتی رک جائیں اور جیم لگے حالات ہوا تو ظاہر ہے کہ تبصرے بھی ویسے ہی ہوں گے, وہی دہرائی ہوئی باتیں, وہی دہرائے ہوئے دعوے, وہی دہرائے ہوئے یعنی اسے کہتے ہیں سرکل میں ڈسکشن کا چلے جانا. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس دائرے سے نکلیں اور ایک آگے بڑھنے کا کوئی کلیکٹیو اجتماعی ذہانت کے ساتھ آگے نکلنے کا کوئی راستہ اس پر ہمارا اتفاق ہو سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, کل شب ملاقات ہوگی 10 بجے. اللہ حافظ.